साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब तक की तमाम कहानियों को लाइक करने का, पसंद करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आज नया सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। ये भी सिलसिला उन्हीं सिलसिलों जैसा है, इसमें भी सबक है। ऐसा सबक है जो आप बस सुनते जाएंगे, पता चलता जाएगा। मेरी कहानियों को मतलब कुछ ना कुछ आपको बताना होता है, समझाना होता है। दीन क्या है, दुनिया क्या है, ज़िंदगी कैसी है, कितनी है, कब ख़त्म होगी, ये सभी कुछ बताना होता है। और आपके दिलों को रोशन करना होता है। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। लफ्ज़ों में पड़े हुए ये लोग, लफ्ज़ों में ये पड़े हुए लोग जब खुदा की तरफ जाते हैं ना, तो फिर खुदा ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये खुदा की शान होती है, खुदा की शान है ये। वह अपने रहमतें फिर नाज़िल शुरू कर देता है, बरसाना शुरू कर देता है। जो सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, फिर खुदा के बने रहते हैं। और जब खुदा के बन जाते हैं, फिर खुदा उनका बन जाता है। खुदा तो सभी का है, खुदा तो सभी का है, लेकिन कुछ लोग खुदा के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इतने करीब हो जाते हैं कि खुदा ताला उनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल कर लेता है, बहुत जल्द कबूल कर लेता है। ये कहानी भी ऐसी है, इसको भी सुनेंगे, पसंद आएगी ये भी। इसको भी लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, साथियों में शेयर करना, हर किसी में शेयर करना। अहमद नगर, ये हमारे गांव का नाम था। हमारे दादा के नाम पे ये गांव था। इंतहाई शरीफ इंसान थे, इंतहाई शरीफ इंसान थे। और उनकी 5 बेटियां थीं, 5 बेटे थे, जिनसे हमारी वो नस्ल फिर चली थी। वो खुद तो दुनिया से चले गए थे, आगे से नस्ल चली थी, उनमें मैं भी शामिल थी। मेरा नाम किरण है। हम 7 बहनें और 6 भाई हैं। मेरी उम्र 18 साल थी, और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसकी उम्र 30 साल है। वो इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। खूबसूरत तो मेरे अंदर कमी मेरे अंदर ना थी, इंतहा की खूबसूरती थी मेरे अंदर, लेकिन वो लाजवाब थी। एक उनमें नुक्सा, उनकी टांगें मजबूत थी, वो चल फिर ना सकती थी, व्हील चेयर पर बैठी रहती थी, उसी में बस इधर उधर घूमती थी। उनकी टांगों का निचला हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सूखी हुई। ऊपर वाला हिस्सा सही था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन नीचे वाली टांगें, घुटनों से नीचे वाली टांगें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जैसे हड्डियाँ हों। पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिली थी उनको, या क्या आजमाइश थी उनके ऊपर। इतनी खूबसूरत थी, लेकिन ये
یہ ان کو بس چلنے بلنے سے مزدور تھی وہ. یہ احمد نگر ہمارا ہی بنایا ہوا گاؤں اتنا بڑا تھا کہ پوری کی پوری فیملی ہماری اس گاؤں میں بات تھی. ہمارے چاچو بھی 5 ہمارے چاچو تھے، 5 ہماری پھوپھیاں تھیں، 5 ہماری خالہ تھیں، 5 ہمارے ماموں تھے، اور ان کی بیٹیاں بھی اتنی ہی تھیں. چاچو کے بیٹے کی بیٹیاں 5 بیٹیاں 5 بیٹے، اس سے چھوٹے کے چاچو کی 5 بیٹیاں 5 بیٹے، اس سے چھوٹے کی 5 بیٹے 5 بیٹیاں، اس سے چھوٹے کی 5 بیٹے 5 بیٹیاں، اور ایک دوسرے سے ان کو نکاح کیے گئے تھے. کزنوں نے آپس میں نکاح کیے تھے، بڑوں نے بھی فیصلے کیے تھے، اور ہم 12 لڑکیاں ایسی تھیں جو کنواری تھیں. یہ بھی ایک دوسرے کو پسند کرتی تھیں، ایک دوسرے کو پسند کرتی تھیں. میں بھی ان میں شامل تھی. قاسم میرا پسندیدہ وہ کزن تھا. یہ نہیں تھے کہ ہم شریف تھیں، کوئی بھی شریف نہ تھا. جو شادی شدہ تھی وہ بھی شاید شریف نہ تھیں. جو ہم تھیں ہم تو بگڑی ہوئی تھیں، لیکن اپنے خاندان سے باہر سوچتی بھی نہ تھی، نہ سوچنے دیتے تھے. یہ تھی. قاسم کو ویٹ لفٹنگ کا بے انتہا شوق تھا. ماشاءاللہ 7 فٹ قد تھا اس کا، اونچا لمبا تھا. حالانکہ 30 سال اس کی ایج تھی، 30 سال کی اس کی ایج تھی، لیکن میں اس کو پسند کرتی تھی، انتہا کے پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ زور آور تھا. اس کے اندر طاقت تھی ایک جو مجھے انتہائی اچھی لگتی تھی، جو مجھے سکون دیتی تھی. میں بگڑی ہوئی لڑکی تھی. سبھی کزنوں کو آزما چکی تھی، سبھی کزنوں کو انجوائے کرا چکی تھی، لیکن کوئی معیار کا میرے مطابق نہ تھا. حالانکہ سبھی کی خواہش تھی مجھ سے شادی کی، سبھی کزنوں کی خواہش تھی مجھ سے شادی کرنے کی، لیکن نہیں، میرے دل میں نہیں اتر سکے تھے، میرے دل میں وہ اتر نہ سکے تھے. قاسم کے علاوہ قاسم ہی وہ تھا جو مجھے بس یہ نہیں مکمل سکون دیتا تھا مجھے. باڈی بلڈر تھا، ہمارے کھیتوں میں بہت بڑا، بہت وزنی 50 من کا وہ سواگا پڑا ہوتا تھا، جس سے وہ زور آزمائی کرتا تھا. اس کے ایک سرے کو پکڑتا، پھر بازوؤں میں اٹھا لیتا، اور پھر اس کے بالیں نکالنے شروع کر دیتا. یہ زور آزمائی کرتا تھا. اس کی باڈی تھی بہت بڑی، بازوؤں کو ڈورے سے بہت بڑے، اور حسن میں بھی لاجواب تھا، لیکن اتنا حسین نہ تھا کہ میں کہوں کہ اس کا رنگ گورا تھا. گورا نہ تھا، بس سانولا تھا. نئے نقشے تھے اس کے. باقی کزن بھی ایسے ہی تھے. خوبصورتی ہمارے خاندان میں تھی. میری کزنیں بھی خوبصورت تھیں، میں بھی خوبصورت تھی. ہر جگہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت تھا. کوئی کم خوبصورت تھا، کوئی کم زیادہ. لیکن میری بڑی بہن یہ تو لاجواب تھی، حسن میں لاجواب تھی. بڑی بہن کی صرف شادی اس وجہ سے نہ ہوئی تھی کہ وہ مزدور تھی. کسی بھی کزن نے اس کی طرف دھیان نہ دیا تھا. ہر کوئی اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا. جتنے کزن تھے اس کے جسم سے کھیلنا چاہتا، لیکن ایک ہی لفظ بولتی تھی کہ پہلے مجھ سے شادی کرو، پھر جو مرضی کر لو. شادی کوئی نہ کرتا تھا، اور پھر وہ کسی کو قریب بھی بنانے نہیں دیتی تھی. یہ نہیں تھا کہ اس کو شادی کا شوق نہ تھا،
شادی کرنا چاہتی تھی، 30 سال کی اس کی ایج تھی، شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال یہ ویٹ لفٹنگ کا شوق کھیتوں میں جا کر میں اس چھت پہ کھڑی اس کو دیکھتی رہتی تھی، وہ کھیتوں میں اسی سواگے کو اٹھائے جس کے ایک سرے میں اس نے اندر سوراخ کر کے سواگے کے اندر لوہے کا ایک بہت موٹا وہ سریا ڈالا ہوا تھا۔ ان کے نکروں کو، ان کے کونوں کو پکڑ کے وہ ورزش کرتا تھا، اس کو اٹھاتا تھا، بار بار اٹھاتا تھا، اور مجھے اچھا لگتا تھا۔ زور آور لوگ مجھے ہمیشہ اچھے لگتے رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں اس کو پسند کرنے لگی تھی، میری پسندیدگی میں شدت آنے لگی تھی۔ زور آور کے ساتھ ساتھ وہ سکون دینے والا بھی تھا۔ باقی کزنوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مجھے وہ سنبھال سکتے، وہ سنبھالتا تھا لیکن اتنا بھی سنبھالتا نہ تھا، پھر بھی جلن رہتی تھی میرے اندر، جلن رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی نہیں، وہ اور زیادہ طاقتور ہو تاکہ مجھے پورا کر سکے۔ میرا جسم کچھ اس طرح کا تھا، میرے اندر کی تڑپ کچھ ایک جیسی تھی کہ بس چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ 24 گھنٹے یہی کام کرتے رہے۔ یہ صرف میرا ہی نہ تھا حال، میری باقی جو کزنیں تھے کماری، وہ بھی ایسی تھی، کوئی بھی کماری نہ تھی۔ ہاں، صرف جو 13-14 سال کی تھی وہ ان چیزوں سے ابھی ان چیزوں سے دور تھی، لیکن یہ نہیں کہ ان کی خواہشیں، ان کے اندر بھی خواہشیں تھیں۔ ہماری باتیں سنتی تھی، جب ہماری باتیں سنتی تھی تو کبھی کبھی کہتی تھی کہ آپ کی باتیں تو ہمیں بھی جوان کر دیتی ہیں، ہمارے اندر بھی وہ ہلچل پیدا کر دیتی ہیں، سبھی ایک جیسی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا، ہماری حویلی کے علاوہ، میں اس کا بتا دوں پہلے، ہماری حویلی بہت بڑی تھی جس میں ہمارا پورا خاندان تھا، خالہ لوگ بھی، ماموں بھی، چاچے بھی، تائے بھی۔ تایا تو ہر کوئی نہیں تھا، تایا میرا باپ سب سے بڑا تھا، پھوپھیاں، ان کی اولادیں اس حویلی میں رہتی تھیں۔ بڑے بڑے مکان تھے، تقریباً 10-15 ایکڑ میں یہ جگہ ہم نے کور کی ہوئی تھی۔ کتنے زیادہ مکان تھے، اور سارے اکٹھے رہتے تھے۔ ایک طرف پورا گاؤں تھا اور ایک طرف ہماری حویلی تھی۔ ہم گاؤں کے چودھری تھے، جو فیصلہ کر دیتے تھے وہ گاؤں والوں کو ماننا پڑتا تھا۔ اسی قسم کا زور آوری دیکھ کے میں نے اس کو پوچھ لیا، تم زنا زور آوری کرتے ہو، جا کے سواگے کے ساتھ اس کے بالیں نکالتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، کتنا اٹھا لیتے ہو اس کو؟ کہتا 50-60 میں نکال لیتا ہوں۔ واہ واہ، بڑی بات ہے، بڑی ہمت والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے میں شرط رکھ دوں کہ جو اس سواگے کی وہ 100 بالا نکالے گا، میں اسے شادی کروں گی۔ کہہ دوں ایسا؟ ہاں کہہ دو، اس نے بڑے فخر سے کہا تھا، بلکہ اس سے زیادہ کہہ دو، ابھی میلہ 6 مہینے بعد آنا ہے، کہہ دو کہ 500 بالا نکالوں گا میں، اگر نہ نکالا تو پھر جو مرضی کرنا۔ مجھے اپنی طاقت پر، اپنے بازوؤں پر پورا اعتماد ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میرے اندر فخر پیدا کر دیا تھا
اور میرے فخر اندر فخر ایسا پیدا کیا تھا کہ یہ بات میرے باپ تک جو پہنچی تھی. میرے باپ اس نے فخر کیا تھا، میری سوچ پہ فخر کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی. یہ سارے سب کزن سن لو، میرے جتنے بھی کزن ہیں سارے سن لو کہ میں اس سے شادی کروں گی جو اس سہاگے کے جو سب سے زیادہ بالے نکالے گا، سب سے زیادہ بالے نکالے گا. سبھی پھر کوششیں کرنے لگے تھے، سبھی بس اسی چکر میں پڑ گئے تھے. کیونکہ گاؤں کا ماحول ہی ایسا تھا، کبڈی کرنا، کشتیاں کرنا، زور آزمائی کرنا، یہ ہماری حویلی میں چلتا تھا، ہماری حویلی میں چلتے تھے. بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی ایسا ہوتا تھا. پہلوانی کا زور تھا، لوگ اپنا لوہا منوانا چاہتے تھے، اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے. میں نے اس کو قاسم کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا قاسم یہ بہت بڑا امتحان ہے تمہارے لیے. وہی نہ ہو کہ کوئی اور کا باہر کا آدمی مجھے تم سے چھین کے لے جائے، مجھے تم سے چھین کے لے جائے. کہتا کسی کی ایسی مجال نہیں ہوگی، کسی کی ایسی مجال نہ ہوگی کوئی ایسا کر سکے، تمہیں مجھ سے دور کر سکے. مجھ پہ اعتماد رکھو، میری بہادری پر اعتماد رکھو، کبھی بھی ایسا نہ ہونے دوں گا، کبھی بھی ایسا نہ ہونے دوں گا. اس نے مجھے پرسکون کر دیا تھا. اور یہ بات ہر کسی تک پھیل گئی تھی، ہر کسی تک پھیل گئی تھی. یہاں تک کہ گاؤں والوں تک بات پھیل گئی تھی کہ میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے اس سسواگے سے جو کھیتوں میں پڑا ہوا ہے، 50 من وزن ہے اس کا، جو اس کو اٹھائے گا، جو اس کو اٹھائے گا اور 500 بالے نکالے گا، اس سے شادی کروں گی. یہ فیصلہ تو میں نے کر دیا تھا. قاسم کی زمائش بھی تھی اس میں، اس کو بھی انکار نہ تھا. اس نے تو مشورہ دیا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ 2 کی بجائے میں 500 نکالنے کو تیار ہوں. اور پھر میں ہر مہینے اس سے پوچھتی تھی. ہاں، وہ مطمئن کر دیتا تھا، کہتا تھا آج میں نے 300 نکالے ہیں. 500 تو بڑی چھوٹی فگر ہے، 500 چھوٹی فگر ہے. ابھی 3-4 مہینے پڑے ہیں میلے کو، اس سے بھی میں آگے بڑھوں گا، اس سے بھی آگے بڑھوں گا. وہ میرے اندر اپنا فخر ڈالتا جا رہا تھا، مجھے اس پر فخر ہوتا جا رہا تھا. اور جب اس کا دل چاہتا تھا، جب میرا دل چاہتا تھا، اس کو انجوائے کراتی تھی، خوب انجوائے کراتی تھی، اس کو خوب انجوائے کراتی تھی. باقی کزنوں کو بس کہہ دیا تھا کہ تب تک میں اس کو میرے قریب نہ آئے جب تک وہ اپنی بہادری نہ دکھائے، جب تک وہ اپنی بہادری نہ دکھائے. مجھے بہادر لوگ اچھے لگتے ہیں، انتہائی اچھے لگتے ہیں. میں ینگ تھی، 18 سال ایج تھی. بلکہ وہ اس نے قاسم کے پیار نے مجھے بڑا اور زیادہ بڑا کرتا تھا. 20 سال کی لگنی شروع ہو گئی تھی. میرا جسم اتنا ایسا کر دیا تھا اس نے، بھاری جسم ہو گیا تھا میرا. میں سمارٹ نہ رہی تھی، بھاری جسم ہو گیا تھا. اور ایک دن میں نے اس کو کہہ دیا، میں کہ قاسم کچھ مسئلہ ہو گیا خراب، مسئلہ کچھ خراب ہو گیا ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے اندر تمہارا پیٹا، تمہارا وجود وہ حرکت کر رہا ہے. یہ بات سن کے پریشان ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا. میں بھی پریشان ہو گیا تھا. اور پریشانی میں یہ بات بتائی تھی. میں نے کہا میں ایسا نہیں چاہتی، بدنام ہونا نہیں چاہتی. کسی کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ ہمارا ملاپ آپس میں ہوتا ہے. ہم آپس میں ملتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اگر یہ کچھ ہو گیا تو میرے بھائی، میرا باپ مجھے ختم کر دے گا، مار ڈالے گا. کسی بہانے سے وہ مجھے لے گیا تھا، کسی بہانے سے وہ مجھے شہر لے گیا تھا. گاڑی میں بٹھایا تھا، اس نے لے گیا تھا. اور پھر ڈاکٹروں نے، جو ادھر لیڈی ڈاکٹر تھیں، اس نے میرا نیچے والا حصہ بالکل سن کر دیا تھا.
میں دیکھتی جا رہی تھی، جو کرتی جا رہی تھی میں دیکھتی جا رہی تھی. بہت زیادہ پیسے دیے تھے ہم ان کو، اس بچے کو ضائع کرانے کے لیے بہت پیسے دیے تھے. اب میں کچھ نہیں چھپاؤں گی. اس ڈاکٹر نے میرے اندر ہاتھ ڈال دیا اور میں باقاعدہ طور پہ محسوس کر رہی تھی میرے پیٹ کے اندر وہ کوئی اس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے. پھر اس نے ہاتھ باہر نکالا. مجھے کوئی تکلیف نہ ہو رہی تھی کیونکہ میرا جسم سن تھا، نیچے والا حصہ سن تھا. دیکھ رہی تھی بس. ہاتھ باہر نکالا، پھر ایک وجود کو سر سے پکڑ کر اس نے باہر نکال لیا. یہ تقریباً 4 ماہ کا، 4 سے زیادہ یہ وجود تھا جس نے میرے سامنے کر دیا. میں اس کو دیکھتی جا رہی تھی. وہ مردہ حالت میں تھا، مردہ پڑا ہوا تھا، زندہ نہ تھا، مردہ تھا. بیٹا تھا، انتہائی حسین تھا. اس کو دیکھ کر میں بس روتی تھی کہ کاش میں اس کو پیدا کر لیتی، کاش میں اس کو پیدا کرتی. لیکن میں وقت سے پہلے ختم کر دیا تھا اس کو. وقت سے پہلے میں نے جان دے دی تھی، اس کی جان لے لی تھی. بہت بڑا گناہ کیا تھا میں نے، بہت بڑا گناہ کیا تھا. اتنا معصوم، وہ مردہ بچہ، میرا ہی بچہ میرے ہاتھوں میں تھا. میں اس کو دیکھ رہی تھی، غور سے دیکھ رہی تھی. لیڈی ڈاکٹر اپنا کام کرتے جا رہی تھی، جو انہوں کرنا تھا وہ کرتے جا رہی تھی. یہاں تک کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے چلنے پھرنے کے قابل کر دیا تھا. اور میں بھی ایسی ہو گئی تھی کہ کسی کو محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ میں یہ کچھ کروا کے آئی ہوں، میں اپنا بچہ ضائع کروا کے آئی ہوں. کسی کو محسوس نہ ہونے دیا تھا. وہ قاسم نے جا کے بچے کو دفن کر دیا تھا. میری آنکھیں رو رہی تھیں. اب بھی جب کبھی یاد آتا تو روتی ہوں کہ میں نے اس بچے کی جان لے لی تھی. میلہ قریب آتا جا رہا تھا. 2 مہینے رہ گئے تھے میلے کو، اور یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ نور دین کی بیٹی اس سے شادی، چودھری نور دین کی بیٹی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، جو سب سے زیادہ طاقت والا ہوگا، جو سب سے زیادہ بالیں نکالے گا، یہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. اور میرے باپ نے کہہ دیا تھا میں اپنی بیٹی کو 10 ایکڑ جگہ بھی، زمین بھی ساتھ دوں گا، زرعی زمین. وہ جو یہ شرط جیتے گا، جو ایسا اپنی طاقت سے یہ شرط جیتے گا تو وہ 10 ایکڑ زمین بھی لے گا ساتھ. یہ بات پورے آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی تھی، ہر طرف پھیل گئی تھی. اور پتہ چلنے لگا تھا کہ بڑے بڑے زوراور لوگ اپنے ہی کھیتوں میں، اپنے کھیتوں کھلیانوں میں، اپنے ہی گاؤں میں زور آزمائی کرنے لگے تھے. میں نے قاسم کو کہہ دیا تھا، قاسم مجھے فکر پڑنے لگی ہے. میں جو سنتی آ رہی ہوں کہ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے اونچے لوگ، بڑے بڑے مضبوط جسموں والے وہ اس کھیل میں حصہ لے رہے ہیں، کہیں تم ناکام نہ ہو جاؤ. کہتا نہیں، مجھے اپنے بازوؤں پر یقین ہے، اپنی طاقت پر یقین ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا. میں کسی کو جیتنے نہ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، کسی کو جیتنا نہ دوں گا.
ہاں پھر اس نے پلاننگ بتائی تھی، ایک پلاننگ مجھے بتائی تھی جو مجھے انتہائی اچھی لگی تھی. کہتا یہ بے انتہا وزنی ہے. اس نے جو پلاننگ بتائی تھی انتہائی اچھی مجھے لگی تھی. کہتا میں جیسا ہی ایک اور سواگا تیار کرتا ہوں جو دیار کا ہوگا. یہ تو ٹالی کا نا بہت باری ہے، وہ میں تیار کرتا ہوں اور کسی طریقے سے بس اس کے دیکھنا اس کے میں ایسے بالیں نکالتا جاؤں گا کہ تم کبھی ہار کا سوچ بھی نہ سکو گی. مجھے اس کی پلاننگ پسند آئی تھی اور یہ کام اس نے دنوں میں کر دیا تھا. کسی کو کاموں کا خبر نہ ہوئی تھی، کانوں کا نہ پتہ نہ چلا تھا. وہ راتوں رات ہی کچھ دنوں تک وہ سواگا گھر لے آیا تھا. اس کے وہ 500 سے کیا 1000 مجھے وہ میں سامنے کھڑی تھی، وہ دیکھ رہی تھی. 1000 تک اس نے بالیں نکال دیے تھے لیکن تھکاوٹ نہ ہوئی تھی. وہ باری والا وہ سواگا وہ 500 تک کو نکال سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں نکال سکتا تھا. یہ پلاننگ تھی. اس نے دونوں سواگوں کو ایک جیسا کلر کر دیا، ایک جیسے وہ سریے پرو دیے کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ گیم کی ہے. یہ اس کا یہ جو سوچ تھی کامیاب ترین تھی. اور میلے کو 15 دن رہ گئے تھے، وہ بھی قریب آتا جا رہا تھا. لوگوں نے بڑے زور آور لوگوں نے نام لکھوانے شروع کر دیے تھے. تقریباً 50 لوگ ایسے تھے جن کے نام کی لسٹ بن چکی تھی. اور وہ میرے پاس آ گئی تھی. میرے باپ نے مجھے دکھا دی تھی اور میں دیکھ کے نا حیران ہو گئی تھی. پر سبھی کچھ لکھا ہوا تھا، اتنی ایج ہے، اتنا جسم ہے، اتنی طاقت والا ہے. اور میں نے قاسم کو دکھا دی. لیکن ایک بیچ میں بچہ بھی تھا، 18 سال کا بچہ. اس کا بھی نام شمل تھا. حیرانگی والی بات تھی. اس کا نام عمر تھا. عمر 18 سال. شوق تھا اس کو، کرے شوق پورا. وہ بھی شوق پورا کر لے شوق وہ بھی اپنا پورا. قد بھی اتنا اونچا لمبا نہ تھا، 5.5 قد اس کا بتایا گیا تھا. خیر کوئی بات نہیں تھی. میلہ سج گیا. دونوں سواگوں کو اسی کھیت میں جہاں زور آزمائی کا کام سلسلہ شروع ہونا تھا پہنچا دیا گیا. اور پلاننگ ساری تیار کر دی تھی. سبھی کزن جتنے بھی کزن تھے اس میں شامل تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ کرن خاندان سے باہر نہ جائے. ہماری نہ بنے سی لیکن قاسم تمہاری ضرور بنے گی، تمہاری اس کو بنا کے چھوڑیں گے. پھر یہ سبھی کچھ معاملہ طے کر لیتے کہ جب تم بالیں نکالتے جاؤ گے ہاتھ سے زیادہ نکال لو گے. اس کمزور والے سہاگے کے ہاتھ سے زیادہ بالیں نکال دو گے تو پھر ہم اسی کھیت میں افراتفری پیدا کر دیں گے. سانپ آ گیا، یہ افراتفری پیدا کر دیں گے. سبھی اسی میں بس
ادھر ادھر بھاگے گا, کوئی افرا تفری ایسی پیدا کریں گے کہ کسی کو کوئی کچھ پتہ نہ چلے گا کیا ہم نے کیا, اور وہ کمزور والا سہاگا ہٹا دیں گے, جو بڑے والا 50 من والا سہاگا وہ سامنے کر دیں گے. کلر دونوں کو ایک جیسے ہیں, کلر دونوں کو ایک جیسے ہیں, سبھی کچھ ایک جیسا ہے. یہ طے ہو گیا تھا, کمزور والا سہاگا سامنے کر دیا گیا تھا, اور اعلان کر دیا گیا تھا, اعلان کر دیا گیا تھا کہ چودھری نور الدین اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے گا اور 10 ایکڑ زمین بھی دے گا اگر کوئی زور آوری میں سب سے آگے نکلا تو. یہ سب سے پہلے قاسم اٹھائے گا, یہ ہمارا اپنا ہے, طاقت والا ہے, انتہائی طاقت والا ہے. جتنا یہ اٹھائے گا اس سے زیادہ اٹھانے پڑیں گے. سلسلہ چل پڑا تھا. قاسم نے سہاگا سنبھال لیا تھا, ہلکے والا, کسی کو پتہ بھی نہ چل رہا تھا, اور شروع ہو گیا تھا. 100 200 300 400 500 600 700 800. جب 900 نکالا تو پھر ہمت ہار گیا تھا. پانی پانی, پسینے سے پانی پانی ہو گیا تھا. پسینے سے چاہے ہلکا تھا لیکن زور تو لگتا تھا اس کا. پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. 900 نکال سکا تھا, لیکن ہر کوئی خوشی سے اچھلنے لگا تھا, داد دینے لگا تھا, بڑھ بڑھ کر داد دینے لگا تھا. اور شام کے بس جو پلاننگ تھی وہ شروع کر دی گئی تھی. نعرے بھی گونج رہے تھے, شام کا خوف بھی پیدا کر دیا گیا تھا, اور اسی خوف میں, اسی افرا تفری میں وہ سہاگا چینج کر دیا گیا تھا. جس کے اوپر دری ڈال دی گئی تھی, جیسے پہلا تھا اس کو نکال کے اسی طرح سے اس کو رکھ دیا گیا تھا, جس کے اوپر بس میرا باپ بیٹھا تھا, کرسی لگائے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. لوگوں کو پتہ نہ چلا تھا کیا ہو گیا تھا کیا نہیں ہوا تھا. بڑے بڑے پہلوان آتے گئے, کوئی 40 نکالتا, کوئی 50 نکالتا, ختم ہو جاتا, تھک جاتا, پسینے میں ڈوب جاتا, اپنے ہی پسینے میں ڈوب جاتا, تھک جاتا تھا. ایسے چلتا تھا, چلتا جا رہا تھا. اور قاسم کی طاقت کے ابھی تک ڈنکے بج رہے تھے ان کھیتوں میں. قاسم کی ڈنکوں کو کہ 900 بالا نکال دیا, 900 بالا نکال دیا. کسی میں ہمت بھی نہیں ہے کہ 40-50 سے اوپر جائے. اس نے نکال دیا 900 بالا. کیا مہا کا طاقت والا ہے, کیا طاقت والا انسان ہے وہ. مجھے فخر ہو رہا تھا, مجھے فخر ہو رہا تھا لوگوں کی باتیں سنتے. میں بھی اپنی چھت پہ تھی, ہر منظر دیکھ رہی تھی. میری تمام کزنیں بھی چھت پر تھی, ہر منظر دیکھ رہی تھی. وہی مجھے کہہ رہی تھی تمہارے قاسم نے ملتان مار لیا ہے, تمہارے قاسم نے ملتان مار لیا ہے, کوئی بھی اس کو اس سے جیت نہیں سکے گا. اور پھر وہ 18 سالہ بچہ بھی, اس کا آخری نام تھا, وہ بھی آ گیا تھا سامنے. گورا سفید رنگت اس کی تھی, گورا تھا, لمبے لمبے بال تھے. ماتھے نے اپنے ماتھے پر, سر پر اس نے کالا بس مفرل ڈالا ہوا تھا, باندھا ہوا تھا سر کو. اور سب سے حیرت والی بات تھی, اس کا دایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا. دایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا جہاں پلستر لگا ہوا تھا, گلے میں ڈالا ہوا تھا وہ بازو اس نے. کیسے, یہ کیسا بچہ تھا, کیسا بچہ تھا. بازو ٹوٹے کے ساتھ آ گیا تھا میدان میں. ہر کوئی اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا, ہر کوئی دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا. مذاق کر رہا تھا, ایک دوسرے مذاق کر رہا تھا, یہ بچہ بھائی آ گیا, بچہ آ گیا, اب یہ کمال کرے گا, کمال کا مذاق اڑا رہے تھے اس کا. بچہ کسی کی بات کا نہیں سو رہا تھا. اس نے سہاگے کو غور سے دیکھا.
پھر اپنے بائیں ہاتھ سے ہی اس کو اٹھانے لگا تھا. میرے کزن نے اور تمام کزنوں تمام لوگوں نے جو بڑے بڑے طاقت والے تھے وہ تو انہوں نے وہ سہاگے کے ایک بس ایک حصے کو پکڑا تھا اور دوسرا حصہ زمین پر تھا. ایسے بالے نکال رہے تھے, ایسے بالدہ نکال رہے تھے, ایسی طاقت دکھا رہے تھے. یہ 18 سالہ بچہ انتہائی حسین و جمیل, انتہائی حسین و جمیل, بلی بلی اس کی آنکھیں تھیں. اس نے سبھی کو حیرانگی میں ڈال دیا تھا, پریشانی میں ڈال دیا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے, کیا کرنے والا ہے. اس نے سواگے کے زمین پر اس کے نیچے کسی طریقے سے اس نے اپنے بازو کو نیچے لے گیا تھا, بازو کو نیچے لے گیا تھا سواگے کے, اور سواگے کو اوپر سے اٹھا لیا تھا. پھر اپنے کندھے پر رکھ دیا تھا حصہ, جو اٹھایا تھا حصہ اپنے کندھے پر رکھ دیا تھا. سبھی لوگوں کی نظریں اس کی تھیں, ہماری بھی نظریں اس کے اوپر تھیں. پھر دھیرے دھیرے ایک کونا تو کہ پورا سہاگا اس نے اپنے کندھے پر رکھ دیا تھا. سبھی کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی, سبھی کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی. یہ کیا اس نے کر دیا, پورا سہاگا اتنا وزن 50 من کا وہ سہاگا اس نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے رکھ لیا. ایک بازو بھی نہیں ہے اس کا, ایک بازو بھی نہیں ہے, دایاں بازو بھی نہیں ہے, بائیں بازو سے یہ کام کر رہا ہے. وہ سہاگے کو اٹھائے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا تھا, بڑی مشکل کھڑا ہوا تھا, اور اپنے ہاتھ کی سیٹنگ کرنے لگا تھا, سہاگے کا لیول سیدھا کرنے لگا تھا. جب اس نے کر لیا تو پھر شروع ہو گیا تھا. سبھی دیکھ کر حیران ہوتے جا رہے تھے اس کی طاقت کی, اس کی جو حالانکہ اتنا طاقت والا ٹھیک ہے بھارا جسم تھا اس کا, لیکن اتنا نہ تھا جیسے وہ ہمارے پہلوان تھے, ہمارے وہ شہزادے تھے. گنتی شروع ہو گئی تھی, 1 2 3 100 200 300 400. وہ پسینے میں بھیگتا جا رہا تھا, کالے کپڑوں میں آیا تھا, کالا لاچا اس نے پہنا ہوا تھا, کالی قمیض پہنی ہوئی تھی, کپڑے نہ اتارے تھے اس نے. باقی سب نے تو کپڑے اتارے ہوئے تھے, اپنا جسم دکھا رہے تھے, اس نے کپڑے نہ اتارے تھے. ایسے ہی جب 600 نکالے تو سبھی کی جیسے صاف سون گیا ہو, سبھی کی نظریں اس کے اوپر جمی ہوئی تھیں. ہماری بھی اس کے اوپر جمی تھی کہ یہ بچہ کیا ہے, اتنا باری وزنی سہاگا اس نے اٹھایا ہوا تھا, مکمل طور پہ اٹھایا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کا ایک سرا زمین پہ تھا, نہ, 700 800. جب 900 کی فگر پہ پہنچا, 900 کی فگر پہ پہنچا تو بس کچھ نہ دیکھا تھا. قاسم کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ نمبر لے جائے گا, قاسم کو یقین ہو گیا تھا یہ نمبر لے جائے گا. جب 895 کا لفظ بولا, 895 کا, تو بس ویسے ہی افراتفری پھیلی تھی جیسے طے کیا گیا تھا اس نے. یہ کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بچہ ایسا کرے گا. 895 پہ زوردار دھکا دیا گیا تھا, زوردار بچے کو دھکا دیا گیا تھا. وہ زمین پر گر پڑا تھا, سہاگا زمین پر گر پڑا تھا. بچے نے گردن اٹھا کے قاسم کی طرف دیکھا تھا, جان گیا تھا یہ حرکت قاسم نے کی ہے, قاسم نے حرکت کی ہے. تھوڑا سا مسکرایا تھا اور پھر اٹھا. قاسم کا ہاتھ پکڑ کر اس نے قاسم کی جیت کا نعرہ لگا دیا.
قاسم کی جیت کا نعرہ لگا دیا، حالانکہ قاسم جیتا نہ تھا۔ یہ میں کہتی ہوں کہ قاسم نہ جیتا تھا، پورے گاؤں کے لوگ آس پاس کے گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے پہلوان، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو گرایا گیا ہے، اس بچے کو گرایا گیا ہے، جان بوجھ کے گرایا گیا ہے، یہ بچہ جیتا ہوا ہے، یہ بچہ جیتا ہوا ہے، گو کہ پسینے سے بھیگا ہوا ہے، پورا جسم اس کا پسینے میں بھیگا ہوا، بال تک پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کام ہوتا جا رہا تھا، کامیاب ہو گیا تھا۔ 900 کیا، اس سے فگر زیادہ بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کرنے دی۔ یہ دھوکہ کیا ہے، بچے کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ لیکن بچے نے اس کا ہاتھ لہرا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اگر میں ان سے زیادہ نکال لیتا نا، ان سے زیادہ نکالتا تو میں کامیاب ہوتا نہیں۔ جیسا بھی تھا، جیسے بھی حالات بن گئے ہیں، میں اس سے ہار گیا ہوں، پھر کوشش کر لوں گا، کبھی پھر کوشش کر لوں گا، لیکن ہار گیا ہوں میں۔ اس نے خود ہی جیت اس کی کروا دی تھی، خود ہی جیت کروا دی تھی، سبھی کو پریشان کر دیا تھا، حیران کر دیا تھا۔ میں تھی ابھی تک اس بچے کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی طاقت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایک بازو سے وہ بھی بائیں بازو سے، دایاں بازو میں نہ تھا، ایک ہی بازو سے کمال کرتا جا رہا تھا۔ کیا تھا اس کے اندر، کیسی طاقت تھی اس کے اندر، حیران کن تماشا تھا۔ جتنے وہاں لوگ تھے، کھیت میں جتنے لوگ تھے، سبھی ابھی تک یہ سوچ رہے تھے، ابھی تک وہ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے، اس کو اٹھا کے بس اس کی جیت کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن اس نے کہہ دیا تھا، سبھی کو کہہ دیا تھا، جیت میری نہیں ہے، جیت اس شخص کی ہے جو اپنی فگر پوری کر چکا ہے، جو وہ اپنی فگر پوری کر چکا ہے، کامیاب وہی ہے۔ ہاں، مقابلہ میں نے کیا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے، جیتا وہی ہے۔ لیکن میرے اندر کہانی چھوڑ گیا تھا ایک، کہ نہیں، جیت بچے کی ہوئی ہے۔ یہ 30 سالہ قاسم اس کے سامنے بس ناکام ہو گیا ہے۔ وہ بچہ میری آنکھوں کا میور بننے لگا تھا، حسین و جمیل بچہ۔ پھر کبڈی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، 2 گروپ بن گئے تھے، ایک گروپ میرے تمام کزنوں کا تھا، دوسرا گروپ مختلف گاؤں کے مل ملا کے اکٹھے ہوئے تھے، اور اس بچے نے بھی ان لوگوں میں اپنا نام شامل کیا ہوا تھا۔ بچے نے بھی، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کو اس بچے کی طاقت کا نہیں پتا تھا، لیکن نام انہوں نے بچے نے زیادہ بھی لکھوایا تھا، نام لکھوا دیا تھا دوسرے گروپ میں۔ اب کی بار اس کا میں نے جسم دیکھ لیا تھا، ایک ہاتھ سے اس نے بائیں ہاتھ سے اپنا لاچا اتار دیا تھا، نیچے نکر پہنی ہوئی تھی، گھٹنوں تک پڑتی ہوئی نکر، اور پھر ایک انگل سے اپنے قمیض کو پھاڑ دیا تھا۔ یہ منظر دیکھا تو سارے لوگ سکتے میں آ گئے تھے، ایک انگل سے قمیض کو پھاڑ دیا تھا، ایسے کھینچا تھا کہ بس حیرانگی ہوئی تھی، سبھی کو حیرانگی ہوئی تھی۔ لوگ طاقت اس کی پہلے ہی دیکھ چکے تھے، لوگ سبھی اس کی طاقت دیکھ چکے تھے، یہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اور جب اس کا جسم دیکھا، واقعی کمال کا جسم تھا، ایسی باڈی تھی، چھوٹی عمر کا یہ بچہ، 18 سال کا یہ بچہ، بہت بڑی باڈی کا مالک تھا، اپنے جسم کے حساب سے سب سے بڑھ کر باڈی اس کی تھی، ڈولے اس کے تھے، جسم کی ہر بناوٹ اس کے جسم کے حساب سے بے انتہا طاقت والی تھی۔ جب
کبڈی کا دور شروع ہوا. سب سے پہلے وہی بچہ گیا تھا. سب سے پہلے وہ بچہ گیا تھا. قاسم کو اس نے کچھ نہ کہا تھا. قاسم کو کچھ نہ کہا تھا. کسی اور کو، میرے دوسرے کزن کو ہاتھ لگا دیا تھا. پھر مقابلہ شروع. میرے کزن نے زوردار تھپڑ، کیونکہ وہ ہارنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بچہ تو پہلے ہی ان کو پتا تھا اس کی طاقت کا. زوردار تھپڑ اس کے بس وہ چھاتی پر مارتا گیا. بچہ نہ گرا تھا، وہ تھپڑ مارتا جا رہا تھا. بچہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا. پھر یکدم اس نے بائیں بازو کو پکڑا، بس اسی سے گھمانے لگا. ایسا اس کو بس پھینکنے لگا، ایسے دھوبی کی طرح پھینکنے لگا کہ بس اس کی جے ہو گئی. واہ ہو گئی. میرا کزن بے ہوش پڑ گیا تھا، اپنے ہوش کو کھو بیٹھا تھا. پھر تمام مقابلہ ایسے ہی چلتا رہا. وہ مقابلہ چلتا رہا. ایسا مقابلہ کا جب اس بچے کے سبھی لوگ مقابلے، اس بچے کے پاس تعریفیں ہو رہی تھیں، ہر زبان پہ تعریفیں ہو رہی تھیں کہ بچہ میدان مار گیا. جتنے بھی مقابلے ہوئے تھے وہ جیتا تھا. وہ جب آخری مقابلہ جیسے میں وہ جیت تو چکے تھا، وہ ٹیم جیت گئی تھی. اس بچے والی ٹیم جیت گئی تھی. آخری مقابلہ تھا. ہماری ٹیم ہار گئی تھی، لیکن مقابلہ تو کرنا تھا. یہ قاسم نے اس بچے کو پکڑ لیا تھا. زور سے اس کے چھاتی پر تھپڑ مارتا جا رہا تھا. اور وہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا. بچہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، تھپڑ مارتا جا رہا. وہ قاسم تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، وحشی ہو گیا تھا. اس کے سینے کو سوراخ کر دیا تھا، مار کے تھپڑ مار کر. وہ بچہ نیچے گر گیا تھا. قاسم نے اس کے نیچے گرتے ہی اپنا پاؤں اس کی چھاتی پر رکھنا شروع چاہا، تب قاسم کی اس نے شامت لے آئی. اس بچے نے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو ٹانگ پکڑ لی تھی. پھر ایسے گھمانے لگا، ایسے پھینکنے لگا، کبھی ادھر کہ سبھی حیران ہو گئے تھے. اس نے جیتنا نہ دیا تھا قاسم کو. آخری جیت بھی اپنے نام لکھوا دی تھی. لوگوں کے نعرے شروع ہو گئے تھے. میرا باپ خود بھی سکتے میں تھا، میرے تمام کزن سکتے میں تھے. یہ کون بچہ تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیا کر گیا ہے؟ پھر اسی میدان میں ایک گھوڑا آیا تھا، سفید گھوڑا. چھلانگ لگا کر بچہ اس میں بیٹھا اور ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا دور ہوتا گیا، نظروں سے دور ہوتا گیا. تو ساتھیو، آج کا منظرنامہ کیسا لگا؟ پہلی قسط یہ کیسی لگی؟ آپ نے رائے سے ضرور نوازیے گا. اللہ آپ کا بھی نگہبان، میرا بھی نگہبان. اللہ حافظ. بائے بائے.